बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, पोलन एलर्जी ने जकड़ रखा है और इसीलिए चंद दिन आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। बरादरम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब AQS लाइव वाले, उनके प्रोग्राम में भी 2-3 दिन पहले गया तो वो बात उस तरह से हो नहीं सकी। अब कुछ गला बेहतर है और आज का केस भी एक ऐसा है जिस पे बात करनी ज़रूरी थी, क्योंकि इस केस के हवाले से चौथा सुतून के इसी प्लेटफॉर्म पे आप चंद महीने से इसको मुसलसल देख रहे हैं। हम इस पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं। हमारे एक सीनियर साथी राना अबरार खालिद, वो पौने 2 साल पहले वो गए इंफॉर्मेशन मांगने। उन तक एक इतला आई कि कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशा खाना से हासिल की है, जो तोहफ़ा मिला है। तो उसकी तफसीलात जानने के लिए वो पहुँचे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और बल्कि यूँ कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन कमीशन के पास कि मुझे वो तहाइफ की तफसीलात चाहिए जो वज़ीर आज़म को मिले, और उसमें से उनके चंद सवालात थे कि कितने तोहफ़े मिले, कितने तोहफ़े वज़ीर आज़म ने अपने पास रखे और उसकी क्या प्राइस अदा की, और ख़ास तौर पे ये सवाल था कि जो तोहफ़े ख़रीदे गए उसकी जो है अदायगी वो किस अकाउंट से हुई है, किस टाइटल के तहत हुई है, क्या अपने ही अकाउंट से पैसे दिए गए या वो किसी और नाम से दिए गए, तो वो कौन है, किस अकाउंट से दिए गए। ये तफसील का मांगना था कि उस पर हुक्म आ गया पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का। उनका ये कहना था कि बिल्कुल एक आम शहरी का हक है कि वो ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, लिहाजा ये तफसीलात फराहम की जाए। उस पे काबीना डिवीज़न, कैबिनेट डिवीज़न ने न सिर्फ तोहफ़ों की तफसील देने से इनकार किया, बल्कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, जाके दरख्वास्त दे दी कि जनाब इस तफसील को देने से मना किया जाए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को, कि ये गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से तहाइफ मिलते हैं, तो इसकी अगर हम तफसीलात देनी शुरू कर देंगे तो उससे ये होगा कि दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। अब ये जवाज़ बनाया गया, ये इस्तदा की गई, ये दरख्वास्त की गई अदालत आलिया से कि जनाब ये इंफॉर्मेशन अगर देंगे तो ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। मसलन तब ये ताल्लुकात की ख़राबी का पता नहीं चला जब एक ख़ास किस्म की घड़ी जो ग्राफ के कंपनी से बनवाई गई, और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, जिस तरह ब्रादरम जावेद चौधरी ने कॉलम भी लिखा कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरबिया, उन्होंने ख़ास एक घड़ी बनवा के दी अपने ड्राइवर, यानी कि जो उनकी गाड़ी नहीं चलाते थे, वही वज़ीर आज़म हौसले इमरान खान, उनको ये और भी कई तोहफ़े दिए। कफ लिंक्स थे उसमें, और उसमें दीगर जवाहरात थे और दीगर चीज़ें थी, लेकिन वो घड़ी ख़ास तौर पे एक ही कंपनी बनाती है जो दुनिया के सरबराहान और ख़ास तौर पे रॉयल फैमिली के लिए बनाती है महंगी घड़ियाँ। वो घड़ी खान साहब को पहुँचती है और फिर खान साहब की जानिब से वापस वो उसी कंपनी को जाके फ़रोख्त करने की कोशिश की जाती है। फिर जो जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने लिखा भी कि फिर वो कंपनी का मैनेजर जो है वो जो मालिक को फ़ोन करता है कि जनाब ये वाली घड़ी जो हमने ख़ास वली अहद के हुक्म पे बनाई थी, वो घड़ी वापस हमें बेची जा रही है, लेनी है कि नहीं लेनी। और फिर ये बात मोहम्मद बिन सलमान के सेक्रेटरी तक पहुंचती है, वो शहज़ादा साहब को इतला करते हैं। शहज़ादा साहब अफसोस ही करते रह जाते हैं कि यार ये किस किस्म के लोग हैं कि हमने तोहफ़ा दिया और ये तोहफे की ये कदर और कीमत है कि उसको, उन्होंने कहा ठीक है ले लें, बेचने दें उनको। अगर इतनी औकात है एक मुल्क के वज़ीर आज़म की, जो कहता है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे करप्शन करने की क्या ज़रूरत है, मुझे कोई चीज़ करने की क्या ज़रूरत है, जिसके हम ये खिताबात सुन सुन के कान भी हमारे पक गए, वहाँ से आँखें तो पथराई गई देख देख के उनकी हालत ज़ार और उनके खिताबात सुन सुन के। लेकिन
یہ کتنے افسوسناک معاملات تھے. لیکن کابینہ ڈویژن یہ کہتی ہے کہ اگر ہم یہ انفارمیشن دے دیں گے تو غیر ملک ممالک سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، کٹاتے سوا متاثر ہو سکتے ہیں. اب پوری دنیا میں کہانیاں ہیں، اب پوری دنیا میں تحائف کی باتیں ہیں، اور پھر اعتراف بھی ہے. وہی نہیں فواد چوہدری صاحب، وہ تو وہی وہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوا جی، ان کی تھی، بیچ دی. خود وزیر اعظم نے اعتراف کر لیا، تردید نہیں کی کہ بھئی مجھے ملے تھے، میں نے بیچ دیے. تو اس پہ کئی مہینوں بعد جا کے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ جو تحائف گھر لے گئے ہیں ان سے واپس لیے جائیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس وہیں رہتا ہے، جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں. اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کے آرڈر پر حکم امتناع نہیں، کابینہ ڈویژن معلومات فراہم کرنے کی پابند ہے. لہٰذا اب عجیب سی کہانی ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ جو اپنا آئینی حق مانگ رہا تھا کہ یار انفارمیشن تو دے دیں، بتا تو دے کیا کیا ملا ہے. ابھی بات گھڑی کی ہے، گاڑیوں تک کی بھی آ گئی ہے، اور اب جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو صادق و امین صاحب کے پلے ککھ نہیں رہ جانا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ صادق و امین والا جو ٹائٹل ملا تھا نا ثاقب نثار صاحب سے، وہ ٹائٹل جو ہے نا وہ یوں کر کے دھڑام سے نیچے گرنا ہے کہ یہ منہ دکھانے جوگے نہیں رہنے. ابھی تو فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ڈیلی بیسس پہ چلنا ہے، اور اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں یا خود جماعت کے طور پہ پی ٹی آئی پہ جو اثرات ہونے ہیں اس پہ بھی ابھی دیکھیے گا کس طرح یہ آگ بگولا ہوں گے کہ لو جی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. بھائی آپ کو دیوار سے اٹھا کے، وہ دیوار یاد ہے جب بھاگ رہے تھے آپ اور بار لاہور، اور آپ کو دیوار سے اٹھا کے بیچ پرائم منسٹر ہاؤس کے بٹھا دیا گیا تھا، جہاں پہ آپ نے آ کے کٹے اور بھینسیں بیچی تھیں اور گاڑیاں پرانی بیچ دی تھیں کہ لو جی، اور پھر نئی بھی لے لی. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے بھینسیں اور گائے اور کٹے اور وچھے اور بکریاں اور جانور جو بیچے گئے تھے ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو گاڑیاں بیچی گئی تھیں، نیلام کی گئی تھیں، ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کن کن اپنوں کو دی گئی ہیں کم تر پیسے لے کے. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں آج جب یہ بات ہوئی تو رانا ابرار خالد صاحب کے وکیل رانا عابد نذیر ایڈوکیٹ، انہوں نے یہ جب بات کہی نا کہ دیکھیں جی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ معلومات شیئر کی تو دیگر ممالک سے تعلقات متاثر ہوں گے، اور اب جب تحائف کی جو ہے وہ فروخت کا معاملہ سامنے آ گیا ہے تو کیا عزت رہ گئی ہے یا کیا عزت رہ جائے گی، جس پہ یقیناً پوری عدالت نے بھی سر ہلائے اور غور سے یہ کہا کہ ہاں جی ان پلے رہ کی گیا ہے. اور اس پہ جسٹس صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ تحائف صرف ملتے نہیں ہیں بلکہ عوام کے ٹیکسز سے، جو دیگر ممالک کے سربراہان یا دیگر ممالک کے جو رہنما ہیں ان کو جو تحفے ہم دیتے ہیں وہ تو عوام کے ٹیکسز سے دیتے ہیں. تو یہ خالہ جی دا باڑا ہے کہ جناب تسی جڑا ہے وہ تحفے میری آپ کی اور سب کی اور ان بچوں کی جو ابھی پیدا ہونے اور جو مقروض ہیں، پیدائشی مقروض ہے، پیدائشی، اور تو بڑے سنے تھے کہ پیدائشی کوئی مفلوج ہے خدا نہ خواستہ یا معذور ہے خدا نہ خواستہ. یہ پہلا ملک ہے جہاں پیدا ہونے والا ابھی ہوا ہی نہیں. اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عالم ارواح سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ میں نہیں جانا، میں نے نہیں پاکستان میں پیدا ہونا، مولا جی سانو کسی اور پیدا کر دیو. ہم جاتے ہی مقروض، مطلب ابھی ماں کے پیٹ سے نکلیں گے اور قرضہ ہمارے اوپر ہوگا، اور ہسپتال کون سا ہوگا کہ پتہ نہیں راستے میں ہماری پیدائش ہونی ہے، وہ بھی بچوں کو نہیں پتا. اسی لیے عالم ارواح میں بھی جلوس نکال رہے ہیں کہ سانو پاکستان ہی پیدا نہ کیتا جاوے. لہٰذا اب
یہ بھی جسٹس صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ یہ پالیسی ہونی ہی نہیں چاہیے کہ کچھ فیصد رقم دے کے تحفے گھر لے جائیں، بلکہ یہ سارے توشہ خانہ میں اکٹھے ہونے چاہیے۔ بہت سے اور دوست بھی توشہ خانہ پہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج کی اس عدالتی کارروائی کے بعد بہرحال ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان دے پلے ککھ نہیں رہ گیا، عزت غیرت کا چکر کوئی نہیں رہا۔ فرح خان کی کہانیاں ہیں، عثمان بزدار کو کیوں لگایا گیا، پھر وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس میں نے نہیں کیا تھا، فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں فواد چودھری بکواس کر رہا ہے، اس موقع پہ بھی بکواس کر رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا جی کہ جو سکندر راجہ صاحب ہیں چیف الیکشن کمشنر، ان کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، خود آپ تعریفیں کرتے رہے ہیں، آپ کے وزراء جو ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتے رہے ہیں کہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا۔ یہ اب ایک ایک یو ٹرن پھر سے نمایاں ہوگا، اور پی ٹی آئی والوں کے پاس میرا خیال ہے منہ چھپانے جو بھی نہیں رہ جانا۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر آپ صادق و امین ہیں، اگر آپ دیانتدار ہیں، اگر آپ سچ بولنے والے ہیں، تو نہ آپ موقع پہ سچ بول رہے ہیں، نہ آپ کے منہ سے کوئی سچ نکل رہا ہے، اور الٹا آپ جو ہیں وہ ملکی اداروں کے خلاف جس طرح خبث باطن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، زہر اگلوا رہے ہیں اور اگل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی کہانی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں، کوئی چیز کسی پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں فروغ نسیم کے کہنے پہ ہم نے جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا۔ یار تسی نونے کاکے ہو کہ آخر کوئی بھی کچھ بھی کروا جائے گا تم سے، اور وہ بھی ایم کیو ایم والے کروا کے چلے جائیں گے، اور آپ بلیک میل ہو کے بیٹھے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال خان صاحب کے دن جو ہیں وہ تو پورے ہو ہی گئے تھے، اب چند مظاہرے ہیں وہ کر لیں، اب یہ مظاہرے زیادہ دیر چلنے نہیں ہیں، کیونکہ جھوٹ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، لمیٹڈ جھوٹ۔ اب کیا کیا نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اس ملک کے اداروں کے خلاف جس طرح آپ کمپین چلا رہے ہیں اور جس طرح جعلی ٹرینڈز بنوا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے منہ پہ الٹی پڑے گی، اور کسی کو منہ دکھانے جوگے بھی نہیں رہیں گے۔ اب کوئی عرب شہزادہ جو ہے وہ آپ کی کم از کم گارنٹی دینے سے رہا، اور باقی آپ نے سب کے ساتھ جو حالات کر لیے ہیں، ملک کے اندر بھی بیڑا غرق کر دیا، اور بیرون ممالک سے بھی تعلقات کو جس طرح آپ نے متاثر کیا ہے، ابھی تو آپ پہ کئی کیسز چلنے ہیں، اور اس پہ اب چاہیے یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ وہ تھوڑی سی دھیرج رکھیں، اعتدال میں آئیں، سوچنا شروع کر دیں، دولے شاہ کے چوہے بن کے نہیں سوچیں بلکہ انسان بن کے سوچیں، اور یہ حساب لگائیں اور یہ حساب و کتاب کریں اور تحقیق کریں کہ آج تک جھوٹ مکر فریب پہ قائم اس کہانی کے اندر آپ بھی بڑے غوطہ زن رہے، اب اس سے باہر نکل آئیں، اب بھی ملکی معاملات پہ بڑی تسلی سے اور بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ رانا ابرار خالد کے ساتھ بھی ایک تفصیلی پروگرام ایک اور کریں گے، اور ان کے ساتھ بھی گپ شپ کریں گے کہ اب ان کی محسوسمنٹ کیا ہے، فیلنگز کیا ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، طبیعت کو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور ہمیں سب کو حق بات سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔